बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गोशा पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है मिस नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस गोशा पे आप गुफ्तगू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पहलू जो माशरती और समाजी भी है और जिसे हम भूल भी चुके हैं, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन का एहतराम किया करते थे। यानी वो ख़ातून माँ भी हो सकती है, वो बेटी भी है, वो बहन भी है, वो बीवी भी है, और वो किसी रिश्ते में भी जुड़ी हुई नहीं है, यानी लेकिन वो एक इंसान है। वो कोई भी औरत, कोई भी ख़ातून हो सकती है। रसूलुल्लाह ने बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब और उम्र और रिश्ते के आपने सब का एहतराम किया। ये मैं बात इसलिए आज आपसे कह रहा हूँ कि हमें ऐसी वीडियोज़ जो नाज़ेबा किस्म की, गैर अखलाकी किस्म की मिलती हैं कि जिसमें एक नौजवान औबाश बदमाश शख्स लड़की को छेड़ता है, गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में, सड़कों पे। ये कल्चर हमें बदकिस्मती से अब देखने को मिलता है। यानी इसमें हरासमेंट भी है और इसमें बद अखलाकी का रवैया भी पोशीदा और मौजूद है। और ये जो अंदाज़ है, ये दर हकीकत आज ज़रूरत है कि हम मुसलमानों को, नौजवानों को ये बताया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन का कितना एहतराम करते थे। एक तरफ तो हम गली कूचों में ये माहौल देखते हैं और इस तरह की वीडियोज़ और सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए से ऐसे लोग हमें इन हरकतों में मुब्तला नज़र आते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि घरों में आज नौजवान औलाद अपनी माँ या अपने बाप की इज़्ज़त और उनका एहतराम नहीं करते। यानी नौजवान, वो बेटी भी हो सकती है, वो बेटा भी हो सकता है। यानी बहन भाई में जो एक एहतराम और मोहब्बत का ताल्लुक़ होना चाहिए, वो भी मफ़कूद होता चला जा रहा है। जो घर में, ख़ानदान में जो लोग बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनका अदब और एहतराम होना चाहिए, वो भी अब माशरे में कम होता हुआ नज़र आता है। शायद ख़ानदानी जो ताल्लुक़ होता है, बड़े और छोटे के एहतराम का ताल्लुक़ और मोहब्बत और शफ़क़त का ताल्लुक़ है, वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो लिहाजा दोनों हवालों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू हमारी रहनुमाई करता है। यानी हम घर से बाहर हों तो फिर रसूलुल्लाह की सीरत हमें क्या बताती है, अगर हम घर के अंदर हैं तो फिर रसूलुल्लाह की सीरत हमारी क्या रहनुमाई करती है। यानी आप देखिए कि सगी माँ तो अपनी जगह पर कि उसका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन रसूलुल्लाह ने रज़ाई माएँ, उनका भी अदब और उनका भी एहतराम किया। हज़रत हलीमा सादिया के बारे में आता है कि जब वो रसूलुल्लाह से बड़े अरसे के बाद, सालों के बाद जब मिलने आई, तो आप उन्हें माँ माँ कहते हुए, उम्मी उम्मी कहते हुए आप उनसे लिपट गए। और रिवायात में ये भी आता है कि रसूलुल्लाह ने उनके लिए अपनी चादर को भी बिछा दिया। और इसी तरह सुवैबा के जो लौंडी थी और जिन्होंने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया था, यानी रज़ाई माँ थी, रसूलुल्लाह ने उनका भी बड़ा अदब और बड़ा एहतराम किया। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब रसूलुल्लाह रज़ाई माँ का इतना एहतराम करते हैं तो अपनी सगी वालदा का कितना एहतराम करते अगर वो आपकी ज़िंदगी में, यानी वो हयात होती और आप नौजवानी में उनको पाते, तो आप उनका कितना अदब और कितना उनका एहतराम करते। इसी तरह रसूलुल्लाह की रज़ाई बहन, यानी जिनसे बहन का भी ताल्लुक़ हुआ, तो रसूलुल्लाह ने उनका भी बड़ा एहतराम किया। हज़रत शीमा के बारे में आता है कि वो एक जंग में, गालिबन ग़ज़वा हुनैन में जब आपके पास आईं, यानी बतौर कैदी के आईं, तो रसूलुल्लाह ने जब उनको देखा तो आपकी आंखें भीग गईं और आपने उनसे बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त का मामला फ़रमाया।
اور جب آپ نے ان کو رخصت کیا تو آپ نے ان کو مال و متاع کے ساتھ، یعنی اس وقت جو بھی تحائف دیے جا سکتے تھے، رسول اللہ نے اپنی بہن کو تحفے دے کر آپ نے رخصت کیا۔ آپ خواتین کا اس حد تک ادب اور احترام آپ فرماتے تھے کہ کوئی خاتون جس سے کوئی رشتہ اور تعلق ہوتا وہ آپ سے ملتی یا نہ ملتی، رسول اللہ کے پاس جب بھی وسعت ہوتی، سہولت ہوتی اور خوشحالی ہوتی تو آپ ضرور اپنے ان رشتوں کو اور ان خواتین کو آپ یاد رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں سے کس طرح محبت کی، یہ سب کچھ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور خاص طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کا جو تعلق تھا وہ کتابوں میں موجود ہے، اور ہر مسلمان بچے کو، بچی کو، بڑے چھوٹے کو، سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور خاص طور پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی محبت کتنی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح رسول اللہ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے وہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک رسول اللہ کا سلوک، آپ کی محبت، اور گھر میں خاص طور پر آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کیسے ہوتا تھا کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو رسول اللہ گھر کے کاموں میں شریک بھی ہوا کرتے تھے، ہاتھ بھی بٹاتے تھے اور حصہ دار بھی بنتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ نے کبھی کسی معاملے میں انکار فرمایا ہو، یعنی یہاں تک کہ اپنے کام بھی آپ خود کر دیا کرتے تھے اور گھر کے کاموں میں بھی رسول اللہ شریک ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ عورت مرد کی ہمسر ہے، یعنی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے، یعنی ہمسری سے مراد یہ ہے کہ عورت کی شخصیت ہے، مرد کی بھی شخصیت ہے، عورت کے بھی جذبات ہیں، مرد کے بھی جذبات ہیں، عورت کے بھی احساسات ہیں، مرد کے بھی احساسات ہیں، یعنی اپنی شخصیت میں، اپنے وجود میں وہ برابر ہیں، اس میں انسانیت میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس لیے معاشرے کو یہ چاہیے کہ وہ عزت اور احترام جہاں مردوں کے لیے تو وہاں پر عورتوں کے لیے برابر ہی عزت اور احترام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو جو ذکر میں نے کیا یہ تو رشتوں کی بات ہو جاتی ہے، یعنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی ہے، لیکن رسول اللہ نے ان رشتوں سے ہٹ کر بھی یعنی باقی رشتوں کو بھی آپ نے نبھایا، یعنی مثال کے طور پر کوئی آپ کی پھوپھی ہے، کوئی آپ کی چچی ہے، جیسے حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، آپ نے ان سے ہمیشہ محبت اور احترام کا اظہار کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے وقت آپ خود وہاں پر موجود تھے اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں خود رسول اللہ تشریف لے گئے، آپ وہاں پر لیٹے اور اپنی والدہ کے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور رسول اللہ کی چچی، اور ویسے رسول اللہ ان کو اپنی ماں ہی فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے ان کی وفات پر بڑے غم کا آپ نے اظہار فرمایا اور دکھ کا، اور ماضی کی یادوں کو بھی آپ نے بیان کیا کہ کس طرح حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کے ساتھ محبت کا اور شفقت کا معاملہ بچپن میں فرمایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یعنی وہ خواتین کہ جو قریب کے رشتہ دار بھی نہیں، دور کے بھی نہیں، اجنبی ہیں، رسول اللہ نے ہمیشہ ان کا بھی ادب اور احترام کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ خواتین رسول اللہ کے پاس سردیوں میں، سخت سردیوں میں پانی لے کر آیا کرتی تھیں، اور اس پانی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس برتن میں آپ اپنے ہاتھ کو ڈال دیں اور وہ پانی برکت والا ہو جائے گا، ہم اپنے بچوں کو پلائیں گے۔ تو رسول اللہ ان خواتین کو انکار نہیں فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے، اور آپ اپنا ہاتھ اس ٹھنڈے پانی میں سخت سردی میں آپ ڈال دیا کرتے تھے اور وہ پھر پانی لے جاتی تھی۔ اسی طرح مدینہ میں ایک خاتون تھی کہ جو ایب نارمل تھی، یعنی وہ نارمل خاتون نہیں تھی، وہ رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مدینہ کی گلیوں میں لے کر پھرتی رہتی، تو رسول اللہ اس کے ساتھ پھرتے رہتے، اور کچھ وقت کے بعد یا کچھ زیادہ وقت گزر جانے کے بعد وہ پھر کہتی کہ میں تو آپ کو ویسے ہی اپنے ساتھ لے کر پھر رہی تھی، مجھے تو کوئی کام نہیں ہے۔ تو صحابہ نے، مدینہ کے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ تو ایک ایب نارمل خاتون ہے، دیوانی ہے، آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی تو کوئی بات نہیں سنتا۔
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی کوئی بات نہ سنے تو کیا محمد اس کی بات نہ سنے؟ تو میں اسی کی بات ہی سنتا ہوں۔ تو گویا کہ خواتین بنیادی طور پر رسول اللہ نے اس کا خیال رکھا اور اس کا احترام کیا اور لوگوں کو اسی بات کی تلقین فرمائی۔ یعنی عرب کے معاشرے میں خواتین کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کیا جاتا تھا، تفریق کی جاتی تھی، یعنی بیٹی کی، بیوی کی، ماں کی، ہر حوالے سے۔ لیکن رسول اللہ نے جس محبت سے بیٹی کے مقام کو بیان کیا، ماں کے حوالے سے بیان کیا، وہ بے مثال ہے۔ یعنی اس کی کوئی مثال نہیں کہ کس طریقے سے۔ آخری بات بیان کر کے آج میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور بہت خوبصورت یہ بات ہے کہ ایک شخص جو مدینے میں تھا اور وہ کوئی اعلیٰ ذات کا نہیں تھا، یعنی وہ ایسے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کوئی بڑا خاندان تھا۔ اب اس نے ایک بڑے خاندان میں اپنے رشتے کے لیے پیغام بھیجا، تو وہ جو باپ تھا اس بچی کا، بیٹی کا، تو اس نے کہا کہ بھئی اب کون سا گھروں میں بیٹیوں کی کمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد جب سے آئے ہیں اور انہوں نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، تو اس کے بعد اب لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا، قتل کرنا چھوڑ دیا، تو لہٰذا اب تو گھروں میں بیٹیاں ہیں، اب تم مجھ سے کیا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کے بعد اب تو گھر گھر میں بیٹیاں ہیں، کہیں سے بھی تم بیٹی لے سکتے ہو۔ یعنی یہ رسول اللہ کی سیرت ہے کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت اور رسالت فرمایا تو پھر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، تو پھر خواتین کو خاص طور پر بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوتی چلی گئیں، ان کی زندگیاں محفوظ ہوتی چلی گئیں۔ تو رسول اللہ نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی کہ ہم گھر سے باہر ہوں یا گھر کے اندر ہوں، ہم ہمیشہ خواتین کا احترام کریں اور ان کے حقوق کو تسلیم کریں۔ بڑا خوبصورت موضوع۔ آج کے اگر دور کو ہم دیکھیں تو انتہائی خوبصورت موضوع کہ جہاں پہ ایک طرف آنر کلنگ کا معاملہ ہے، جہاں پہ بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ کا معاملہ ہے، جہاں پہ ہمارے ہاں ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتنا خوبصورت پہلو آپ نے ہمارے سامنے رکھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر ہم اوورال اپنے معاشرے کو دیکھیں، پاکستانی معاشرے کو، تو ہمارے ہاں جو بہن بھائیوں کے درمیان احترام تھا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 16 17 18 سال تک، 20 سال تک تو اکٹھے ہیں سب اور بڑی پیار محبت ہے، لیکن جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں یا جیسے ہی اپنے فیوچر کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی، اگر بڑا لفظ نہ ہو تو ہم شکلیں بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو احترام ختم ہوتا جا رہا ہے سگے بہن بھائیوں کے درمیان، اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک طرف اسلام کے ساتھ اتنا اسٹرانگلی ہم کہتے ہیں ہم جڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف رویہ یہ ہے؟ اچھا، کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو فطری ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ بطور انسان بطور انسان مختلف شعبوں میں انسان ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز فطری بات ہوتی ہے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ شادی سے پہلے یا گھر کا سربراہ بننے سے پہلے وہ خود کسی سربراہی میں ہوتے ہیں، سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب انسان خود سرپرستی میں ہوتا ہے نا تو پھر کافی حد تک اختلافات کم ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے بچوں کے درمیان اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا کچھ اختلافات کو تو فطری طور پر قبول کرنا چاہیے، اور پھر سربراہ بن جانے کی وجہ سے، خاندان کے بڑے بن جانے کی وجہ سے وہ پھر دوسری صورتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جائیداد کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو اختلافات ہیں یہ تو انسانی زندگی سے کبھی ختم نہیں کیے جا سکتے، اور انسانوں کا مزاج ایک دوسرے سے چونکہ مختلف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں یا پاکستانی معاشرے میں آپ کہہ لیجئے کہ جو ایک اس وقت ارتقاء کا عمل چل رہا ہے، یعنی جس سے ہم کہتے ہیں کہ انسان ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، ہم بھی اپنے معاشرے میں بہت سی جو رسوم ہیں، روایات ہیں جو ہمیں اپنے آبا سے ملی ہیں، باپ دادا سے ملی ہیں، بہت اچھی ہیں، وہ اس لیے ٹوٹ رہی ہیں کہ اب دنیا بالکل تبدیل ہو رہی ہے۔
لوگوں کا لائف سٹائل بدل رہا ہے، طرز زندگی بدل رہا ہے، فکر بدل رہی ہے، سوچ بدل رہی ہے اور ماحول بدل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو یہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے یہ معاشرے میں جاری ہوتا ہے، یعنی پرانی طرز کو چھوڑ کر ایک نئی طرز میں جانے کا عمل۔ یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اختلافات سامنے آتے ہیں۔ کچھ فطری اختلافات ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ جن میں جسے آپ کہہ لیجئے کہ انسان کا اپنا نفس اور اس کی نیت اور اس کا اپنا مزاج جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، اور باہر کے اثرات تو انسانی مزاج پر، طبیعت پر اور ماحول پر ضرور ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جائیداد کی تقسیم پہ ہمارے ہاں معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ بڑا عجیب سا ایک طرز فکر ہے ہمارا کہ ہم جو غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے جائیداد کی وہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ جو ایک انصاف پہ مبنی تقسیم ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو رجحان ہے یا یہ جو رویہ ہے یہ صرف ہماری سوسائٹی میں ہے یا اوورآل دنیا کے اندر ہی یہ طریقہ کار موجود ہے؟ دیکھیے، جہاں پہ قانونی نظام بہتر ہوتا ہے، یعنی نظم اجتماعی، وہ جتنا بہتر ہوگا اتنی مشکلات اور مسائل کم ہوں گے۔ یعنی اب قرآن مجید نے، اسلام نے جو آپ کو وراثت کے قانون دیے ہیں، سورۃ النساء میں دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور پھر سورۃ النساء کے آخر میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو بیان کیا یہ اسی لیے بیان کیا تاکہ اختلافات جو ہیں، چونکہ انسان لالچ اور حرص کا بھی شکار ہو جاتا ہے، دوسرے کا حق بھی مارنا چاہتا ہے، تو بنیادی جو تقسیم ہے وہ قرآن مجید نے ہمیں دے دی ہے، بالکل صحیح بتا دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو معاملات ہوتے ہیں، جو فروعی معاملات ہوتے ہیں، جن میں آزادی ہوتی ہے کہ انسان، جیسے آپ کہہ لیجئے کہ وصیت کا معاملہ ہے کہ ایک حد تک وصیت کی جا سکتی ہے، وہ رثا کو محروم نہ کیا جائے، یہ چیز بھی موجود ہے۔ اور پھر دین کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، اس کی ادائیگی کا بھی ہوتا ہے۔ ملک کا قانون، ریاست کا قانون جتنا اچھا اور اعلیٰ اور اس کا نفاذ جتنا بہتر ہوگا تو وہاں پر اس طرح کے جھگڑے خود بخود پھر ختم ہوتے نہیں، لیکن یہ جھگڑے تو ہمارے آپس کے ہیں نا، ملک کا قانون تو بہت بعد میں آتا ہے، اور جب ملک کے قانون کی باری آتی ہے تب تک وہ ایک دوسرے کو تقریباً قتل کرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون وراثت دے دیا، قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ بھئی تمہیں نہیں پتہ کہ بھئی کون نفع کے لحاظ سے تم زیادہ قریب ہے، یعنی ایک تو قرآن پاک نے اس چیز کو بیان کر دیا، تو لہٰذا بنیادی مسئلے تو حل کر دیے اسلام نے۔ باقی آگے کے جو مسائل ہیں پھر ان کی جو تقسیم ہوتی ہے وہی جتنا ملک کا قانون ہوتا ہے، ریاست کا قانون ہوتا ہے، عدالتی نظام بہتر ہوتا ہے، یہ چیزیں پھر اسی طریقے سے بہتر طریقے سے حل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو لوگوں کا انوالو ہونا ہے اور اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنی لالچ اور حرص کو ہمیشہ سامنے رکھ کر وراثت کو تقسیم کرنا یا جائیداد پہ قبضہ کرنا، یہ تو اسی وقت ہی ہوتا ہے نا کہ جب ایک ملک میں یا ایک معاشرے میں لاقانونیت ہوتی ہے۔ جہاں پر قانون ہوتا ہے پھر اس طرح کے مسائل وہاں پر پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ اس سے پہلے جس کا وہ مال ہے، جس کی وہ دولت ہے، اس کو پورا اختیار ہے، یعنی وہ اس کو تقسیم بھی کر سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، اور وصیت نامہ لکھ کر باقاعدہ ہر کسی کی تقسیم اور اس کے مطابق اس کا حصہ شرعی حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی وہ لکھا کر اس کو طے کر کے ہر چیز دے کر بھی جا سکتا ہے، تو اس سے بھی کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحب مال ہے، صاحب جائیداد ہے، یعنی وہ باپ کہہ لیجئے، دادا کہہ لیجئے، بڑا کہہ لیجئے، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھی میں نے ان چیزوں کو کوئی تقسیم کر کے اور اچھے طریقے سے اپنی اولاد میں بانٹ کر جانا ہے، یا مرنے کے بعد کس طرح بانٹا جائے وہ سارا کچھ میں بتا کر جاؤں، لکھ کر جاؤں، شرعی حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی۔ یہ بھی ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے عمومی طور پر ایسا رویہ ہوتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی آب حیات پی کر آئے ہوئے ہیں اور ہم نے مرنا نہیں ہے، تو 80 سال عمریں ہو گئی لیکن جائیداد کی کوئی شرعی طور پر کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی منصفانہ تقسیم نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں رہنمائی نہیں۔ یہ لوگوں کا عام طور پر رویہ دیکھنے کو آتا ہے، اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے ہیں، جائیداد کو تقسیم اپنی زندگی میں نہیں کرتے ہیں، تو ان کو اپنی کچھ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں کہ ہمارے ابھی ہم زندہ ہیں، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے، بڑھ جائے گا تو پھر ہمیں کوئی شاید اتنی فیور نہ کرے۔ بڑوں کا کیا یہ دیکھیے، جس کا مال ہے نا، جس کی دولت ہے وہ اسی کا ہے، اس کی مرضی بھی ہے وہ کیسے تقسیم کرے۔ نہ اولاد کا اس کی زندگی میں کوئی جبر ہے، اس کی طرف سے کوئی حق ہے
کہ اولاد یہ کہ جی اس کو آپ تقسیم کریں اور ہمیں دیں یا ہم اتنا لے لیتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس کا مال ہے وہی سب کچھ ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی جواب دے۔ وہ زندگی میں اس کو چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ کر کے جائے، بے شک مرنے کے بعد ہی وصیت کم از کم اتنی ہو، یعنی سب کچھ تقسیم اچھے طریقے سے وہ کر کے اپنی زندگی میں جائے اور مرنے کے بعد پھر اس کو نافذ کر دیا جائے۔ صحیح۔ تعلقات کو مضبوط کرنے پہ، ایک دوسرے کے احترام کرنے پہ، تعلقات کی مضبوطی کی ایک اہم بنیاد ہوتی ہے تحفہ دینا، کسی کو کوئی چیز پیش کرنا، اور تحفے کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ کار، جس طریقہ کار سے آپ پیش کرتے ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، نہ تو ہم کسی دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں اور نہ ہی تحفہ دینے کا طریقہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز پیش کریں تو کیسے پیش کریں۔ آپ بتائیے گا کہ یہ کلچر جو خوبصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحفہ دیا، آپ نے تحفہ قبول کیا، پھر یہاں ہوتا ہے ہمارے ہاں دعوت دینا۔ رسول اللہ نے، ہم سیرت میں پڑھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں تھا۔ ہمارے ہاں سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں تمہارے ادھر آنا، ہم نے تمہارے ساتھ تعلقات ختم کر دی۔ یہ جو کلچر ہے تحفہ نہ دینے کا، نہ ایکسیپٹ کرنے کا، دعوت کو قبول نہ کرنے کا، یہ کیوں ہے ہمارے ہاں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیے، یہ تربیت گھر سے انسان کو ملتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر دوستوں کی طرف سے تحفہ آتا ہے تو ماں باپ یہ کہتے ہیں بھی آپ نے بھی ان کو تحفہ دینا ہے، یعنی جیسے سالگرہ ہوئی دوست کی، تو اگر دوست نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو آپ بھی اس کی سالگرہ پر اس کو تحفہ دیں۔ بنیادی طور پر یہ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تعلقات کو بنانے کے لیے گھر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، انکریج بھی کریں اور پھر یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ تربیت بھی کریں، اس کے جو آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، وہ بھی سکھائے جائیں۔ تو یہ ایک تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار یہ ہمارے ہاں کم ہوتا ہے، یعنی ایکسپریسو نہیں ہیں ہم لوگ، اس میں ہمیں شرم آتی ہے۔ میں اکثر طور پہ بچوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ لڑنے جھگڑنے میں تو ایکسپریسو ہیں، لیکن محبت کے اظہار میں آپ ایکسپریسو کیوں نہیں ہیں؟ کہ آپ ماں باپ کے گلے لگ جانا، بہن بھائی آپس میں یا بھائی آپس میں، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، ہم نے بہت سی فیملیز میں یہ دیکھا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اس کو آپ جب اپنے گھر سے رائج نہیں کرتے تو پھر اسی طرح کا کلچر وجود میں آتا ہے۔ آپ مغرب میں دیکھیں تو وہاں پر تحفے تحائف دینا اور دوسرے کو ریسپیکٹ دینا، دوسرے نے چھوٹی سی بھی چیز دی ہے تو اس کو اتنی خوشی کے ساتھ اس کو لینا اور اس کی تعریف کرنا اور اس کو سامنے ہی کھول کر دکھانا، دیکھنا۔ ان کے کلچر میں یہ چیز معیوب ہے کہ آپ تحفہ سامنے نہ دیکھیں اور بعد میں آپ دیکھیں، تو وہ اس کو معیوب سمجھ، اس لیے کہ ان کا تحفہ وہ اپنے، یعنی جو بھی ان کی وسعت ہے، ہمت ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے وہ تحفہ جیسا یعنی ہے خرید کر اچھے طریقے سے وہ پیش کریں گے۔ ہم تحفہ دیں گے تو شاید ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ان کو پسند آئے گا نہیں آئے گا، یا ہم پہلے سے ہی تحفہ ایسا سلیکٹ کر کے دیتے ہیں کہ جس کی کوالٹی لو ہوتی ہے، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سامنے کھول کر بیٹھ جائیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا، ہم ہر چیز کے اندر پیسوں کو لے کے آتے ہیں کہ مہنگا، آپ چھوٹی چیز لے لیں، خوبصورت لے لیں، یہ بھی تو ہمارے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہمارے ساتھ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر سے یہ ماحول شروع نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو میاں بیوی جو ہسبینڈ وائف ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ نہیں آپس میں ملتے۔ کبھی ہم نے گھر میں نہیں دیکھا ہوگا، گھروں میں اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں کہ کبھی ہسبینڈ کا سفر سے آیا ہو، اس نے آ کے بیوی کو سلام لیا ہو، گلے لگایا ہو، کوئی اس طرح بچوں کے سامنے کوئی تحفہ اس کو دیا ہو، پھول دیا ہو، کوئی چاکلیٹ دی ہو، یہ نہیں نظر آتا۔ تو بچے پھر ماں باپ کو دیکھیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کی ابتدا تو گھر سے ہونی ہے نا، یعنی میاں بیوی کو چاہیے یہ چیزیں کا معاملہ ہے یا بچوں کے ساتھ معاملہ ہے یا دادا دادی گھر کے ہیں، نانا نانی ہیں یا دیگر رشتے ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، چچے ہیں، ماموں ہیں، یہ سارے رشتے ہیں نا، ان کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے یہ در حقیقت جاندار ہونا چاہیے۔ یہیں سے انسان سیکھتا ہوا پھر باہر بھی اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں جاتا ہے۔ تو ہمارا جو سوشل فیبرک ہے در حقیقت اس میں بنیادی طور پر اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم ایکسپریسو ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہوں، ادب احترام کرنے والے ہوں۔
تو ہم جب تک اس طرح کا کلچر اور رہن سہن جو ہے وہ پیدا نہیں کرتے تو یہ مسائل ہمارے ہاں رہیں گے۔ آپ وسلم کی جو سنت بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تو تحفہ دیتے ہوئے ہم لوگوں میں واقعی یہ چیز صحیح کہا آپ نے کہ ہم لوگ یہ چیز دیکھتے کہ کوئی کم قیمت والی ہو یا اس کا معیار یہ نہیں دیکھیں گے، جب ہمیں وہ چیز ملے گی تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اچھی ملنی چاہیے۔ تو معیار جو اگر توازن والا ہو جائے تو یہ بھی بڑی نہیں، ہم تو اپنے گھر میں وہ چیز اٹھا کر دیتے ہیں نا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہماری ضرورت کی قابل نہیں رہی یہ ایک تو چلے، یہ تو وہ چیز آپ بیان کر رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر سوٹ ہے، جیسے کپڑے ہیں جو خود نہ پسند ہو کہتے ہیں کسی کو دے دیں۔ اچھا مولانا صاحب، ہم خواتین کے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کے ساتھ جو رویہ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک ہم اکثر دعا سنتے ہیں، میں یہ اپنی معاشرتی رویہ جب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو ذہن میں آ رہے تھے سارے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں، کسی سے دعا کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہم اولاد نرینہ کی ہمیشہ دعا کرتے ہیں، یعنی نر اولاد کی ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی وہ عرب والا جو ایک مینٹیلٹی تھی اپنی مین پاور کو مضبوط کرنے کی، وہ ہمارے ہاں بھی ہے۔ بچیوں کے ساتھ پیار اور محبت تو ہوتا ہے، لیکن یہ عنصر ہمارے ہاں ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہر شخص جو علمی شخص بھی ہے نا وہ بھی دعا کرے گا تو اولاد، جمعے کے خطبات میں، جمعے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں ہم سنتے ہیں وہ اولاد نرینہ کی دعا کرتے ہیں۔ یہ رویہ بھی پھر ہمارے ہاں کس طرح کا ہے؟ میں اس کو عرب کے ساتھ نہ جوڑیں، یہ ہمارا بدقسمتی سے جو معاشرہ ہے، یعنی ہم جس اس بر صغیر میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی اسی طرح کی سوچ پروان چڑھی ہے، اور یہ ایک معاشرتی اور سماجی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک رویہ ہے اور مینٹیلٹی ہے، اور قرآن مجید نے تو کلی طور پر اس کو رد کیا ہے، اور بیٹیوں کو بیٹوں کو تو یہاں تو کوئی تفریق کی بات ہی نہیں ہے بحیثیت انسان کے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ کلچر ہے، یعنی مسجدوں میں جیسے دیکھ لیجئے کہ جب دعا کی جائے گی تو اولاد نرینہ کی دعا کی جائے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ بیٹیوں کا حوصلہ ہے کہ ان کے سامنے تم بیٹے مانگتے ہو اور بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتے، تو یہ گناہ کا کام ہے، ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے بیٹی کی پرورش کرنے والے کو، بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری آپ نے سنائی، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو یوں جوڑ کر فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کیں اور اس نے اپنی ان بیٹیوں کی اچھی تربیت اور تعلیم دی اور بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہیں کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا ہم جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو بس بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے اسلام کا یہ پہلو بھی، رسول اللہ کی سیرت بھی، اور ان کو یہ تعلیم دی جائے کہ بھئی یہ طریقہ کار جو ہے یہ غیر اسلامی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صحیح۔ جی میڈم جی ایک سوال میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ ان کا بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، یعنی آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہوگی اور بہت ہی چھوٹے تھے، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کا کوئی سگا بہن بھائی بھی نہیں تھا، یعنی اتنی زیادہ یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں محبت کی رشتے ہیں، یہ تعلق جن کے ساتھ انسان جوڑتا ہے، اپنی خوشی اور غم کے جذبات احساسات کا اظہار کرتا ہے ان رشتوں سے، تو اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت ہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن مجید نے سورۃ الضحیٰ میں یہ فرمایا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ اس نے پھر آغوش رحمت میں لے لیا آپ کو، یعنی آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو سنبھالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ باقی دیکھیے کہ یہ دنیا کا نظام ہے، اس کائنات کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ان کو کسی خاص مقصد کے لیے اللہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے، اور ایسے حالات ان کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ مزید اس آنے والے وقت کے لیے وہ تیار بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو والد جیسے، یعنی پرورش، ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو والد وفات پا گئے، 6 سال کے ہوئے تو والدہ دنیا سے رخصت ہوئی، 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان وفات پا گئے، پھر حضرت ابو طالب کے پاس آپ رہے، پھر یہاں سے معاملہ آپ کا آگے چلا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جو معاملہ فرماتا ہے اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ یہاں پر ہمیں جو حکمت نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو پھر اپنے آغوش رحمت میں لیا، یعنی وہ جو ایک نبوت اور رسالت کا منصب اور مقام
آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اس کی ایک تیاری آپ کہہ لیجئے ارتقاء کے ساتھ گریجولی وہ یہاں پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تاکہ اس رسالت اور نبوت کا جو بوجھ ہے، فریضہ ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے نبھا سکیں اور مستقبل میں آنے والی جو سختیاں ہیں اور مشکلات ہیں اس راہ میں، اس کو آپ خندہ پیشانی سے قبول کریں اور صبر کے ساتھ اور تحمل اور بردباری کے ساتھ آپ ان راستوں سے آپ گزر جائیں۔ وہی سب کچھ پھر آپ کی سیرت میں ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ سے اپنی نعمت کا ہم پہ اپنے فضل کا اظہار فرمایا اور رمضان المبارک ہماری زندگی میں دوبارہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں بعد آ رہا ہے۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک بہت جوش و خروش بھی پایا جاتا ہے اور پھر بچے بڑے سب اس تیاری میں لگے، سنت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا احترام کیسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاکہ ہم بھی کچھ ہی دنوں بعد جو رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اس کے مطابق اپنی تیاری اپنا ذہن بنا لیں تاکہ بہتر طریقے سے رمضان گزار سکیں۔ رسول اللہ کا طریقہ اور آپ کی سنت تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے آپ اپنے صحابہ کو رمضان کے بارے میں بتایا کرتے تھے، رہنمائی دیا کرتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر بڑی عزت والا، احترام والا مہینہ اب تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور پھر آپ یہ بتایا کرتے تھے کہ اس میں نفل پڑھنا اس کا کتنا اجر ہے، فرض ادا کرو گے تو فرض کا کتنا اجر ہے، اور پھر اس کو ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، گویا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب آپ سے جو روایت ہے، مروی ہے، خطبہ، وہ پڑھ کر دیکھا جائے تو اس میں بہت کچھ رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ ہم کسی وقت اس کو بیان بھی کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے جس طرح فرائض اور نوافل کو بیان کیا، اسی طرح روزے کو بھی بیان کیا، اس کا اجر اور ثواب کو بیان کیا، پھر اس کی راتوں کی جو فضیلت ہے اس کو بھی بیان کیا، پھر یہ ہے کہ روزہ کھلوانے کا جو اجر اور ثواب ہے، جیسے عمراء روزہ کھلواتے ہیں تو وہ بڑی نعمتیں اللہ کی دسترخوان پر سجاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ روزہ کھلواتے ہیں دوسرے کا، کوئی کھجور سے، کوئی دودھ سے، کوئی پانی سے، تو رسول اللہ نے اس کا بھی بڑا اجر بیان کیا۔ ایک تو رسول اللہ جمع کر کے، اکٹھا کر کے پھر لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ بابرکت مہینہ ہے۔ ایک روایت میں بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت عمر فاروق سے یہ بیان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے؟ تو یعنی کہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ تم کس کا استقبال کرنے والے، یہ انداز ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے آج کون سے مہمان آنے والے ہیں، تھوڑی اس کے اندر کشش پیدا کرنے کشش پیدا اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب مومن کا استقبال کون کرنے والا ہے؟ رمضان بھی استقبال کرتا ہے، اللہ بھی استقبال کرنے والا ہے، قرآن بھی استقبال کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ نے رمضان کا احترام اور آپ کا جو خطبہ ہے اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے۔ یعنی ویسے تو سارا سال ہی رسول اللہ کا عبادت میں، سخاوت میں، انفاق میں گزرا کرتا تھا، ریاضت، عبادت میں، لیکن رمضان میں بالکل ایک جدا گانا رنگ نظر ہمیں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو یعنی کہ اب جو ترجیح ہے وہ زیادہ عبادت کو ہے، روزے کو ہے، روزے کی فرضیت ہے، قرآن سے زیادہ تعلق کا ہے، حضرت جبریل سے آپ کا دور ہے، قرآن پاک کا سنانا ہے، سننا ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے گھر میں مہمان آنے ہوتے ہیں تو ہم اس کے آنے سے پہلے کچھ پلاننگز کرتے ہیں، گھر میں ارینجمنٹس کرتے ہیں، کچھ کھانے کی، کچھ صفائی ستھرائی کی، کبھی اسپیشل کچھ اٹینشن دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں انرجی بھرنے کے لیے، ان کو انرجیٹک بنانے کے لیے رمضان کے فضائل، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے نا جی کہ ہم کوئی 8، 10، 15 روزے تو ہم بڑے بھرپور دسترخوان سجاتے ہیں اور بدہضمی بھی ہوتی ہے ہمیں اور ہماری طبیعتیں بھی خراب ہوتی ہیں اور یعنی کہ بہت سے صحت کے مسائل بھی ہمارے، یعنی ایک تو یہ چیز قوم کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو آپ مہنگائی کا رونا روتے ہیں یہ در حقیقت ہوتی کیوں ہے، فلاں چیز کیوں مہنگی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں
ایسے لگتا ہے کہ اگر فروٹ چاٹ افطار پہ نہیں ہوگی تو شاید ہمارا روزہ افطار بھی نہیں ہونا، اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہونا۔ اور پھر یہ جو سموسے پکوڑے اس طرح کی چیزیں کھانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تحمل کے ساتھ، ہاتھ روک کر اور قناعت کے ساتھ، اور مطلب یہ کہ جو روزے کا مقصد ہے وہ سارا فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ جیسے افطار کے لیے بیٹھے تو آپ نے وہ جو کمی تھی سارا دن کی وہ آپ نے پوری کر دی۔ تو اب یہ جو رویہ، یہ طریقہ ہے، اس پر ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ پھر یہ بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان کیسا ہوتا تھا رمضان میں خاص طور پہ؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان وہ تو بہت سادہ تھا، یعنی کھجور یا پانی یا دودھ، یہ 2-3 چیزیں تھیں جو آپ کے دسترخوان پر موجود ہوتی تھیں۔ ہاں کبھی اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا تھا، افطار کے لیے بلاتا، آپ کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تھے تو وہ صحابی اپنی طرف سے کچھ ارینجمنٹ کر دیتے تھے، جیسے زیتون ہوتا ہے، انجیر ہوتی ہے، یا کوئی کھانا اس وقت جو مروج یا مستعمل جو اس وقت موجود استعمال کھانا ہوتا تھا، یا وہ دسترخوان پر ہوتا تھا، جیسے بکرے کا گوشت وغیرہ ہو گیا، یا کوئی دلیا ہے جیسے ہم جاؤ ہو گئے، یا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا شوربے میں روٹی کو سرید بنا کر آپ کا کھانا، تو یہ چیزیں موجود ہوتی تھی۔ لیکن آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے کاشان نبوت پر، کہ جہاں حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو روایات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر 2 کھجوریں ہیں تو 1 کھجور بلال کو دے دینی، خود کھا لینی، اور اسی طرح پانی ہے یا دودھ بکری کا ہے وہ میسر آ جانا۔ تو رسول اللہ کی سنت اور آپ کا طریقہ وہ تو یہی ہمیں مولانا صاحب تکلفات کے حوالے سے اگر ہمارے پاس مختصر بالکل 1 منٹ ہے۔ یہ آپ نے ویسے تو توجہ دلوائی ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ اس پہ ذرا بات ہو، اس آگہی کے لیے کہ تکلفات ہماری زندگی میں اتنے آگے ہیں، جیسے کہ ٹیبل بھر گئی ہے، اب ہم اگر اس سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں کہ افطار کروائیں، لیکن کئی لوگ اس لیے بھی نہیں کرواتے ہیں، قدم نہیں آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں، اگر ہم 1 یا 2 کھانے رکھیں صحیح تو اس سے لوگ باتیں کریں گے کہ یہ کیا ہمیں بلایا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا رمضان اور روزہ، وہ ہے نفس کا استغنا، نفس کی بے غرضی، بے نفسی، یہ بنیادی چیزیں یہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ کبھی دسترخوان اچھا بھی سج جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، کبھی معمول کے مطابق کھا لیتا ہے انسان۔ اصل ہے انسان کا اپنا جو من ہے، نفس ہے، اس میں انسان جھانک کر دیکھے کہ بھئی اس میں استغنا، بے پرواہی، بے غرضی، اخلاص، وہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بنیادی چیز۔ صحیح۔ مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ کا بیان کیجیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی مہم سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہمارے پیچھے مدینہ میں رہ گئے تھے، لیکن وہ اس سفر میں فی الواقع ہمارے ساتھ تھے۔ ہم لوگ جس گھاٹی میں چلے اور جو وادی ہم نے طے کی، ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور انہیں کسی وجہ نے، کسی عذر نے انہیں روک دیا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یہاں پہ بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی اچھا عمل کرنے کی نیت کر لیتا ہے، لیکن کوئی عذر ایسا پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر پاتا، تو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انعام سے، اجر سے اس کو محروم نہیں کرتا، چونکہ نیت اس نے کر لی تھی، لیکن کسی عذر کی وجہ سے، کسی مسئلے اور مشکل کی وجہ سے وہ اس نیک عمل کو سر انجام نہیں دے سکا، تو لہٰذا اللہ کے ہاں اس کا وہ نیک عمل لکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔